बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रुथ डिजिटल। मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाजरीन, आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं हामिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? फर्स्ट क्लास। आप खैरियत से हैं? आफियत तबीयत से ठीक है? ठीक है। अच्छा हामिद भाई, बड़ा ही ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है इनका। एक तो इनके तारुफ के लिए ये माहिर तालीम हैं, उसके साथ ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ ही एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट भी हैं, द इंटरसेक्ट पीस फोरम, कराची इंटरसेक्ट पीस फोरम। इसी फोरम के ज़ेरे सरप्रस्ती आप कहिए एक डेलीगेशन लेके आप ईरान में मौजूद थे। ईरान के शहीद रहबर आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की आखिरी जो तशी जनाजा की तकरीबात थी उसमें आप इनवाइटेड थे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ईरान का, और ऐसे माहौल में कि जंग की सूरत हाल भी है और साथ में ईरान के इतनी बड़ी शख्सियत, आलम इस्लाम की एक बड़ी शख्सियत, उनकी आखिरी रसूमात में आपने शिरकत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं कराची इंटरसेक्ट पीस फोरम की तरफ से और नगर स्टूडेंट फेडरेशन, क्योंकि हमारे सेनेट के चेयरमैन भी हमारे साथ थे, तो मैं इनकी तरफ से इनवाइटेड था। और हमारी फ़्लाइट एक दिन डिले हुआ था और हम लोग 9 तारीख को अलग सुबह इस्लामाबाद से तेहरान हमारी फ़्लाइट थी। जब हम तेहरान पहुँचे हैं तो तेहरान से हमने मशहद जाना था तशीह जनाजा में शिरकत के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ जब हमने कांटेक्ट किया अपने एक अजीज़ से, तो उन्होंने बोला कि आप लोग ना आएँ तो बेहतर है, क्योंकि मशहद में पाँव रखने की जगह नहीं है और जगह जगह जो है से काफ़िले इतने आए हुए हैं, कोई बैठने की जगह नहीं है। बेहतर ये है कि आप लोग तेहरान के और इधर उधर एतराफ़ की ज़ियारतें भी करते हुए आप आ जाएं। तो यही सब कुछ देखने के बाद हमने कहा ठीक है, हम लोग गए नहीं। और चूँकि हम एयरपोर्ट में ही थे और हम ये सब चीज़ें लाइव देख रहे थे वहाँ से, ऐसा ही था लोगों की एक जंब गफ़ीर। और मेरे ख्याल में हिस्ट्री में रिसेंट हिस्ट्री मेरे ख्याल से 100 साल की अगर आप तारीख लें तो ये बड़ा ही अपनी नौयत का एक मुनफरिद और एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। इज्तिमा। तो ये एक डिसीजन, अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हम वहाँ जाते तो शायद हम किसी के ना रहते। हम वहाँ गए, तेहरान में हमने देखा वहाँ की जो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन उन्होंने की थी। स्कूल पे रहबर जहाँ रहते थे वहाँ उनके अतराफ़, तो जो जिस तरह की जुल्म बर्बरियत देखी वो बयान करने के काबिल नहीं। स्पीच, यानी कि तेहरान कैपिटल सिटी की आप बात कर रहे हैं, और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ घर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस उन्होंने तबाह बर्बाद कर दी। जो शुरू की जो कॉन्फ्लिक्ट के शुरू में जो हुआ ये वो सब। अच्छा, एक अमूमी, क्योंकि वो बाकी सवालात तो होंगे, लेकिन इसी सवाल से एक सवाल मेरे जहन में आया कि जब आपका मद्दे मुकाबिल आपके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता तो उसके जहन में ये होता है कि हम जब सिविलियंस को टारगेट करेंगे तो सिविलियंस की जानिब से एक प्रेशर बिल्ड होगा अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और वो इस जंग से विड्रॉ करें या बैक होने का प्रेशर डालें अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। तो ओवरऑल आपने मिजाज क्या देखा कैपिटल का, अवामी सतह पर? मैं देखें, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। प्रोपेगेंडा तो है बिल्कुल अपने उरूज पर है। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि वहाँ आवाम की जो है उनके रुख को डाइवर्ट करे, लेकिन चूँकि जो ईरानी अवाम है, यहाँ का वो जो सिस्टम है, जिस फ़िलासफ़ी पे बिलीव करते हैं, उस फ़िलासफ़ी के हिसाब से वो सिर्फ़ इस्लाम, और इस्लाम में ये है कि भाई आखिरी फ़र्द रहने तक लड़ना है, कि इस फ़िलासफ़ी पे काम कर। और उनकी जो है इंटैक्ट अपने अवाम, अपने गवर्नमेंट के साथ, खुसूसन शहीद रहबर के साथ, उससे अंदाज़ा करें उनके नमाज जनाजा से कि जिस
لیول کی جو گیدرنگ تھی. ہاں، اور پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے اور نظریات کے، ہر نظریے کے، ہر طبقے کے، ہر فکر کا انسان وہاں تھا. کیونکہ حریت اور آزادی کا درس لینے والا دنیا جہاں کا ہر بندے کی خواہش تھی کہ وہ اس میں شرکت کر. تو ان کی ریزیلینس عوام کی بالکل ان کے ساتھ ہے. یہ کتنے دن رہے آپ 9 جولائی سے لے کر اب تک، جو آپ کے غالباً 3 دن پہلے واپسی ہوئی، 3-4 دن پہلے؟ ہاں، میں تقریباً ہمارا 10 ڈیز کا 10 ڈیز کا. تو جو جس قسم کے آپ نے مناظر دیکھے ہیں، یہ تو تہران کیپٹل ہے، قم بھی رہے ہوں گے، مشہد بھی گئے ہوں گے، اوور آل مزاج یہ پورے ایران کا ایک ہی جیسے جہاں جہاں آپ گئے سب کا یہی؟ ہم تہران، قم، مشہد، اب تینوں شہروں میں آپ اس سے اندازہ کریں کہ شام کے ہوتے ہی ہر چورنگی پہ، ہر چوراہے پہ وہاں کی پبلک جمع ہوتی ہے، اور وہاں کی گورنمنٹ کی سپورٹ کے لیے جھنڈے لے کے، ایران کے جھنڈے لے کے، رائبر کے جھنڈے لے کے، وہاں شودا کے جھنڈے لے کے وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں جیسے شارع فیصل ہے، اچھا، اس طرح سے شارع پہ ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور وہ فجر تک وہاں فجر کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد ڈسپرس ہوتے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں کانفلکٹ کے سے اب تک کا تو 145 ڈیز ہوئے، لیکن یہ کہ وہاں کے عوام بالکل اپنے گورنمنٹ کے ساتھ، اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، وہ کیونکہ ان دنوں میں تواتر کے ساتھ امریکہ اسٹرائک بھی کرتا رہا ہے، تو آپ نے خود جتنے دن آپ رہے تو جو یہ امریکن اسٹرائکس ہو رہے تھے اس کی شدت تو آپ نے محسوس کی ہوگی، لیکن اوورآل جو شہری زندگی ہے وہ کتنی متاثر ہوئی اس خوف میں؟ جی، خوف تو میں نے پہلے بھی بتایا، خوف نام کی کوئی چیز نہیں. اچھا، کیونکہ ہم کیمرے کے ذریعے یہاں دیکھتے ہیں جس قسم کی شدت کے ساتھ اسٹرائکس ہو رہی ہیں، تو ہم تو خوف میں مبتلا ہیں کہ خدا نخواستہ جس طریقے سے نقصانات ہو رہے ہیں، تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا. اوورآل آپ نے کہا کہ ایران کے اندر ایسا خوف میں نے نہیں دیکھا. اچھا، یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جنگ ہوتی ہے تو ایک پینک سا ہوتا ہے، پینک سے وہاں کوئی پینک نہیں ہے، نارمل سی زندگی ہے. ہمیں تو حیرت ہوتی تھی کہ جس طرح سے روٹین ورک چل رہا ہے، ڈسپلن ہے، آرگنائزڈ ہیں لوگ، جس طرح سے شہر جو ہے نا آباد ہیں، اور ڈیلی روٹین کے جو کام ہیں وہ چل رہے ہیں. ان کا ٹرسٹ ہے اپنے لیڈرز پر، اپنی فورسز پر، بے دریغ بے سکون ہو کے شہر میں بیٹھے ہوئے. اچھا، اور ٹرسٹ ہے انہیں اپنے لیڈرز کے اوپر. اچھا، جس ملک پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے، لازمی تو امریکہ کی، اگر ہم ایران کی اگر ہم بات کریں تو ریولوشن کے بعد ہی وہ سیکشنز میں انڈر دا سیکشن رہا ہے. اور اس کے علاوہ سفارتی سطح پر سچ ان کے کوئی بہتر تعلقات نہ ویسٹ کے ساتھ ہیں، ایون مسلم برادرز کنٹریز کے ساتھ بھی آئیڈیل نہیں ہیں، آئسولیٹ سا لگتا ہے. اور ایسا ملک جو عالمی سطح پر آئسولیٹ ہو اور اس پر پابندیاں ہوں معاشی، تو امیج یہ کریٹ ہوتا ہے کہ بڑا غربت زدہ، پسماندہ ملک ہوگا، جیسے صومالیہ، ایتھوپیا، جو افریقن کنٹریز ہیں، ایون لیبیا کی جو حالت ہم نے دیکھی ہے ابھی، عراق کی جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں، شام کی جو صورتحال ہے. اس تناظر میں یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ لیونگ اسٹینڈرڈ کیسا رہا ہے، کیسا ہے ایران کا؟ مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوئی، وہاں کے جو لوگ جس طرح سے جن کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھی نا میں نے. جیسے ہم لوگ موویز دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں، تو ان کی جو وہاں جو کچھ نظر آتا ہے، وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ اتنی ہائی ہے ان کے وہاں کے. مجھے حیرت ہوئی وہاں ان کا اتنا ڈیولپ انفراسٹرکچر، اتنے سینکشنز کے باوجود، اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنی آئسولیشن کے باوجود، وہاں پہ آپ اگر نارملی آپ یہ دیکھیں غریب کیا چاہتا ہے، روٹی. تو بھائی پاکستان کے 100 روپے، اچھا، 3 دن کی روٹی مل جاتی ہے. لے کے آ جائیں اکٹھی 3 دن کی روٹی لے کے جائیں، 3 دن کی روٹی لے کر آئیں اور آپ وہ کریں. اسی طریقے سے وہاں
ہر چیز آپ کیا بتاؤں کہ ایک ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے گھر میں کوئی 3-4 قسم کے وہ لگے ہوئے اے لگی ہوئی ہیں. اب وہ کہہ رہے تھے اس دفعہ 160 روپے بل آئے. اوہ اتنے سینکشنز سب کچھ کے باوجود، اتنے پروپیگنڈے کے باوجود، میرے خیال سے وہ لوگ جس فلسفی پہ کام کر رہے ہیں نا، اس حساب سے انہوں نے سب کچھ پرووائڈ کیا. اچھا، کیونکہ اتنے دن آپ رہے ہیں تو ایرانیوں سے بھی گفتگو ہوئی ہوگی عام روٹین لائف میں. یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک جذبہ ہے لڑنے کا، دشمن کے مقابلے میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ اندر کے اختلافات کو سچ اتنا کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ تاثر تو وہ اظہار کرتے ہوں گے کہ اکانومی کیونکہ ٹریڈ نہیں ہے، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ایران میں نہیں ہے، تو ڈگری ہولڈرز کے پاس جابس نہ ہوں تو وہ تو فرسٹریٹ ہوگا. تو ایسی کوئی فرسٹریشن وہاں کی یوتھ کے اندر؟ ہاں دیکھیے، میں فرسٹریشن اس سینس میں ہوتی ہے انسان کو جو ہے نا وہ نارمل نیسیسٹیز اور فیسلٹیز نہ ہو. تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ بھائی وہ جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، جس طرح کی چیزیں ہیں، ایک یہاں بیٹھ کے پاکستان میں رہ کے بڑا جو ایک ہائی پوزیشن کا انسان ہے اس کو وہ ایکسیس نہیں. یہ انفارچونیٹ ہے. اور کہ دنیا جہاں کا پروپیگنڈا، پیسہ، امریکہ، اسرائیل اور پورا سمجھ لو پوری دنیا کی جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں، وہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے کہ وہاں لوگوں کو اکسانے کے لیے وہاں کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو ایک بچے کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. باقی تو اس نظام میں رہتے ہوئے اس سب کے باوجود انہوں نے جو ہمت کی ہے، اس نظام نے جو کچھ پرووائڈ کیا، یہ انبلیویبل ہے. اچھا، ایک اور پروپیگنڈا، کیونکہ اسلامک ورلڈ سے ریلیٹڈ یورپ کا ہمیشہ سے یہ پروپیگنڈا رہا ہے کہ جہاں سخت غیر اسلامی حکومتیں ہیں کہ وہاں کی عورتیں بنیادی حقوق سے محروم ہوتی ہیں، بنیادی ضروریات سے محروم ہوتی ہیں، اور عورت ایک اس کو کنیز کی حیثیت درجہ حاصل ہے. ایسے یہ پروپیگنڈا مغرب کا ہے. تو ایران کے بارے میں جو ہم نے یہ تاثر ہمیں ملتا ہے، کیونکہ عام آدمی کی نسبت ہماری ذرا آبزرویشن زیادہ ہوتی ہے، تو ایرانی عورتیں بڑی مغرور اور ڈومیننٹ ہے. جیسے پاکستان میں مرد کی اجارہ داری ہے، سنا ہے کہ ایران میں عورتوں کی اجارہ داری ہے. بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، اور میں نے دیکھا، مجھے حیرت ہوئی. اچھا، نارملی جو ایک نیریٹو ویسٹ نے بلڈ کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کی ڈیموکریسی نہیں ہے وہاں، تو دوسری بات یہ کہ وہاں پہ ویمنس کا احتسال ہو رہا ہے. پہلی بات تو جو گورنمنٹ کے بیک پر یا ان کی جو سسٹم کے بیک پر کتنے، اس سے آپ نے تشییع جنازہ سے اندازہ کیا ہوگا کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ. میں نے کہا نا کہ 145 دن ہوئے اور آج بھی وہ لوگ چوراہوں پر کھڑے ہیں، اور جہاں کہیں ویسٹ کی طرف سے کوئی اشارہ آتا کہ آج اس برج کو توڑنا ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں آپ توڑ کے دکھا. یہ ہے. دوسری بات یہ کہ وومن امپاورمنٹ ہے، وہ تو میں حیرت میں پڑ گیا. اچھا، کہ وہاں کی خواتین کو دیکھ کے، وہاں کی خواتین جس لیول کی ڈیولپمنٹ ہے ان کی، وہاں کے ریسٹورنٹس، کیفیز وغیرہ، وہاں خواتین ملیں گی، خواتین رن کرتی ہیں. وہاں پہ روڈ پہ جو گاڑیاں ہیں اس میں زیادہ تر خواتین آنرس. اسی طریقے سے میرا ایک عزیز ہے، اس نے مجھے حیرت میں ڈال دی کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے، اس امپورٹ ایکسپورٹ میں 80% خواتین ہیں. حالانکہ ٹیکنیکل کام ہے، اس میں 80% خواتین ہیں. وہ اتنی ڈومیننس ہے میری خیال میں، جو اتنا تو میرے خیال سے ویسٹ میں بھی نہیں ہوگی، اور ویسٹ میں نہیں ہے. بہت ایجوکیٹڈ ہے، بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ. ہاں، میرے خیال سے 100% لٹریسی ہے 100% لٹریسی ایران میں، اور خواتین کی جو لٹریسی ریٹ وہ 100% ہے. یہ پروپیگنڈا تو مجھے حیرت میں خود پریشان ہوں کہ جس طرح کا پروپیگنڈا، اور وہاں کی خواتین کو دیکھ کے جتنی ایجوکیشن ہے، اور جس طرح سے یہ لوگ ہر میدان میں آگے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی انڈیپینڈنٹ ہے خواتین. اچھا، یہ تعلیم سے، لٹریسی سے ذہن میں آیا کہ ایک اور پروپیگنڈا جو دیسی لبرلز کرتے ہیں
ایران میں کیونکہ اسلامک ریولوشن کے تحت ایک اسلامی نظام حکومت ہے اور سخت گیر حکومت ہے، اور جہاں سخت گیری ہوتی ہے وہاں کچھ حقوق غصب ہو جاتے ہیں یا اس کا استحصال ہوتا ہے. اور جب آپ اتنا سخت اسٹانس رکھتے ہیں کہ مغرب اور امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور تو پھر آپ بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. مثال سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں، کہ آپ اس لیول پہ آپ پھر یورپ امریکہ کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں. تو لٹریسی سے یاد آیا کہ ایران کی تو غالباً ٹاپ 100 میں غالباً ایران کی یونیورسٹیز آتی ہیں، ٹاپ 500 میں تو بتاحاشا یونیورسٹیز ہیں، تو ٹاپ 100 میں ایران کی یونیورسٹیز آتی ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہے اس میں. تو کیا اسکوپ ہے وہاں پہ پاکستانی اگر اسٹوڈنٹس وہاں پڑھنے جانا چاہیں؟ بھائی ہماری تہران یونیورسٹی میں ایک خاص نشست ہوئی. اچھا. اور وہاں پہ انہوں نے ہمیں یہ آفر بھی کیا، کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو بھی ریپرزینٹ کر رہا تھا. انہوں نے بولا کہ بھائی ہم لوگ 100% اسکالرشپ دیتے ہیں. اوکے. اور اس میں یہ بات بھی نہیں ہے، کیا ایک نیریٹو یہ ہے نا کہ شیعوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس میں ایسی بات ہے ہی نہیں. وہ تو یہ لفظ شیعہ ہی نہیں، وہاں استعمال ہی نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ یہ بات ہمارے اندر تھی تو ہمیں بولا گیا. دیکھیے اس میں شیعہ سنی کی کوئی قید نہیں، جو بھی آنا چاہتا ہے، جو بھی میرٹ پہ آنا چاہتا ہے اس کو فلی فنڈڈ اسکالرشپ. اور آپ نے جیسے عرض کیا ٹاپ 100 یونیورسٹیز کے اندر ان کی یونیورسٹیز ہیں، اور ان کا انفراسٹرکچر دیکھ کے تو آپ یونیورسٹیز کا جو ماحول دیکھ کے آپ بولیں گے یہاں تو ایسا انوائرمنٹ ہے، بندہ ویسے ہی بہت کچھ سیکھے. تو یہ ہے ایران اصل میں. ٹھیک. اچھا اب آئیے جناب، یہ تو تعلیم کی بات کی، اور اسی طریقے سے صحت کے بھی مراکز ان کے سنا ہے بڑے شاندار ہیں. اول تو ان مراکز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہیں، انہوں نے اپنا لائف سٹائل ایسا بنایا ہے کہ کم سے کم بندہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے لے کر ڈیفنس تک جو ملک خود مختار ہو، کسی بیرونی مدد کا وہ انحصار نہ کرے، تو میرا نہیں خیال کہ پھر ایسی قوم کو کوئی شکست دے سکتا ہے. اگر 200 دن تک بھی لگاتار اگر آپ بمباری کریں تو ایسی قوم کو تو شکست دینا بڑا مشکل ہوگا. ایسی قوم کو شکست دینا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ ایجوکیشن، سب سے بڑی ایجوکیشن، ان کے پاس ایجوکیشن، وہ سمجھتے ہیں ہر چیز کو، ایسے اسٹریٹجیز بناتے ہیں جو لیسٹ ریسورسز جو بھی ہے ان کی بیسٹ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے، اور دنیا کے سامنے کھڑے. اور ابھی تو وہاں جو عام جو لوگ ہیں ان سے فور 10 ایئرس 10 سال تک ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 سال اگلے 10 سال میرے خیال سے آپ واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر اگلے 10 سال، کیونکہ ریولوشن کے بعد ہی انہوں نے ایرانیوں نے اپنے لیے دشمن پال رکھے تھے. امریکہ ایک بڑا دشمن کی شکل میں، اسرائیل ایک بڑے دشمن کی شکل میں، خود یورپ کے بہت سے ایسے ممالک، اور ایسا کوئی موقع اس سچ ایرانیوں کو نہیں ملا تھا کہ دشمن سے دشمنی نبھائی جائے. وہ جو تیاری کر رہے تھے، تو آپ اندازہ کیجئے نا کہ وہ کس لیول کی ہوگی، اور اتنے عرصے وہ انتظار کرتے رہے کہ اس برے وقت کا. اور جب یہ برا وقت آیا ہے تو ابھی تو میرے خیال سے 5 مہینے ہونے کو ہیں، تو ایرانیوں میں ہے اسپرٹ ہے کہ وہ اس کو طول دے سکتے ہیں. ان کے پاس میں نے جیسے عرض کیا، دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہمارے بہت سارے ہتھیار یوز نہیں ہوئے. جو آپ بتا رہے تھے نا کہ ٹیکنالوجی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اتنے یہ لوگ آگے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ان کے CIA سینٹرز تک ہٹ کیا ہے انہوں نے ابھی. تو ان کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجی، اور وہ یہ سارا اس لیے کہ ان کے پاس ایجوکیشن اور نظام ہے، نظام کے سسٹم. ایجوکیشن سے زیادہ انہوں نے دیکھی کہ بڑی ایڈوانس اپنے آپ کو ایڈوانس لیول پہ ڈیولپ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایرانیوں کو اس بات کا شروع دن سے اندازہ تھا کہ اگر ہم جدید ہتھیاروں کے مقابلے میں جائیں تو شاید ہم امریکہ کو کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم ان کے ایئر فورس کے مقابلے میں ایئر فورس ڈیزائن کریں تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. اگر ان کے ہم نیوی کے مقابلے میں اپنی نیوی بنائیں تو نہیں کر سکتے. انہوں نے اس نظریے کو چینج کیا. انہوں نے کہا کہ ایئر فورس کے مقابلے میں ہم کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی جو اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے، اپنی کاسٹ میں رہتے ہوئے، ہم اس کے مقابلے میں لے کر آئیں کہ زیادہ نقصان نہ ہے صحیح تو کم سے کم نقصان ایسا ہم دے سکتے ہیں کہ وہ جو سپرمیسی ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے.
تو وہ شاہد ڈرون کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ بھئی وہ چند ہزار ڈالر کا ہے اور وہ ایسے ہی انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے کہ جو بہت کم اس میں ابھی آپ نے کل دیکھا کہ انہوں نے ان کی جو ڈیفینس منسٹری ہے انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے $31 بلین کی انویسٹمنٹ، اور ان کا ایرانیوں کا تو کچھ بھی نہیں ہوا اس حساب سے. بہت کم پیسوں میں آپ اس کو اس طرح سے دیکھ، بہت کم پیسوں میں ایسی ٹیکنالوجی کہ جس سے انہوں نے ایسے پریشان کر کے رکھ دیا. ابھی تو پہلے تو یہ تھا کہ US اسرائیل تھا، اب تو نیٹو کے بہت سارے کنٹریز بھی کہہ رہے ہیں دھیرے دھیرے ہم نے یہ ریسورسز دیے، ہم نے یہ اڈے دیے، ہم نے یہ دی، ابھی وہ بھی کھل کے سامنے آ گئے. یہ سب کچھ پوری دنیا کو انہوں نے ایک طرح سے پریشان کر دیا، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے جس کے ذریعے سے وہ ڈیفینس کر رہے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ خدا کے اوپر بھروسہ ہے، اور خدا کے اوپر بھروسہ ہے اور دین پہ چل لے تو خدا کی طرف سے بھی نصرت ہے. ٹھیک سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا اور بڑی دلچسپ معلومات. یہ جنگ سے شروع ہوئی تھی، ہم نے تعلیم پر ختم کر دی، اور ہمارے ویورز کے اسپیشلی جو اسکالرشپ کے متلاشی یوتھ ہیں ان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ ایران کی طرف بھی رخ کر سکتے ہیں. دنیا جا کے جیسے ہمارے بچے جو ہے چائنا ادھر ادھر جاتے ہیں، وہاں آپ ایران بھی جا سکتے ہیں. آپ کو وہاں پہ وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو دوسرے کنٹریز میں ہے، تو وائی ناٹ ایران. تو جس پلیٹ فارم کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، ایک تو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے اسکالرشپ کے لیے؟ اب میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جیسے بولے MS PhD، انہوں نے بولے جن کی 3.0 GPA ان کو 100% اسکالرشپ ملتی ہے، پلس جو انیشیلی جو ہیلپ آؤٹ ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. میں تو نیگر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تمام اس پلیٹ فارم سے تمام لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ میں فوراً اپلائی کریں، اور میں تو خود میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی جانا چاہ رہے ہیں. آپ بڑے متاثر ہوئے ایران کے انفراسٹرکچر سے، اسپیشلی انفراسٹرکچر وہاں نظام ان کا. اچھا، نظام سے متاثر ہوئے ہیں. جی نظام تو پھر یہاں بھی بہتر کریں نا. اب دیکھیں انڈینس تو اپنے نظام کو بہتر کرنے کے لیے نکلے ہیں. دیکھیں اگر آپ بھی نکلے ہیں، دوسرے میں بھی نکلو، میں عرض یہی کر رہا ہوں، اپنے نظام کو بہتر کرتے ہیں، ہم کسی اور سے کیوں متاثر ہوں. سسٹم یہاں میرا ایک ادارہ ہے، تقریباً اراؤنڈ 400 کے قریب بچے. اب میں وہاں جانا چاہتا ہوں تو وہاں سے کچھ سیکھنے جاتا ہوں، واپس آئیں گے، واپس آ کے میں ڈیلیور کروں گا. ہمارے لیے پاکستانی سب کچھ. اچھا، آخری سوال، پاکستانیوں کے بارے میں ایرانی کیا سوچتے ہیں؟ اور اس حالیہ تناظر میں کہ جس طریقہ پاکستان نے نو ڈاؤٹ کہ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر ایرانیوں کی مدد کی ہے، تو اس بات کو اکنالج کرتے ہیں ایرانی؟ بہرحال پہلے کا رجحان تو مجھے نہیں پتا. اب گرین پاسپورٹ کا ابھی جو ہے جیسے ہم گئے ہیں تو بڑا رسپیکٹ ملا پاکستانیوں کو، اور ہمیں بڑا رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا. اور یہ حالیہ جنگ میں جو فیسلیٹیشن تھی اس سے جو بھی تھا تو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. ٹھیک، تھینک یو، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے اس چینل کو جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہماری پروڈکشن کو، ہمارے کانٹینٹ کو اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.